زہرا ہائے زہرا لیتی ہے جب بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں، ہے لیتی ہے جب بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں، ماں کا یہ حال دیکھ کر، ماں کا یہ حال دیکھ کر پھٹتا ہے دل میرا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میں گزارش گزار ہوں جد الاسلام مولانا اسد عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے موقع کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ بے شمار فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، ثم الصلاة على وليه ووزيره وأمينه سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، غالب كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، سيد الوصين، فاتح باب خيبر، قاتل مرحب وانتر، والد شبر و شبیر، ثم الصلاة ولا علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمۃ بضعۃ منی، صلوات بھیجیے پر محمد وآلہ۔
अज़ान मोहतरम, आशिकान हैदर कर्रार, आशिकान सैयदा, ज़ाहिर सी बात है ये अय्याम फ़ातिमिया है और ये जो फ़र्श अज़ा बिछाई गई है अय्याम फ़ातिमिया के सिलसिले में फ़र्श अज़ा बिछाई गई है। और अज़ीज़ों, यह शरफ़ हमें मिला है कि हम रसूल की एकलौती बेटी का गम मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। ज़ाहिर सी बात है इस मजलिस को ख़िताब करना था मौलाना शान हैदर साहब को, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से खैर बीबी ने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाया है कि हम उनका ज़िक्र करें, वरना हम कहाँ और शहज़ादी की अज़मत कहाँ। इसलिए कि रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, फ़ातिमा जुज़्वे रसालत है, फ़ातिमा रसालत का एक हिस्सा है। यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत वो है कि जो रसूल इस्लाम की अज़मत है। जो मंजिल रसूल खुदा की है वही मंजिल जनाब ज़हरा की है, और जो मंजिल जनाब ज़हरा की है वही रसूल खुदा की है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखिए कि खालिक़ कायनात ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा को इस कायनात में भेज कर और नाम फ़ातिमा रख कर तमाम कायनात के इंसानों की अक़लों को हैरान कर दिया कि जब तुम अल्लाह की बनाई हुई एक कनीज़ फ़ातिमा को नहीं पहचान सकते हो तो आप बताइए आप फ़ातिमा के खुदा को कैसे पहचानेंगे। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि आप अज़मत फ़ातिमा को पहचानिए कि अज़मत फ़ातिमा क्या है। ज़ाहिर सी बात है आप हज़रात अभी अभी नमाज से उठे हैं, बाजमात आपने नमाज़ पढ़ी, आपने खाके शफ़ा पे सजदा किया, आपने तस्बीह भी पढ़ी, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम आप देखिए कि इस तस्बीह का ईजाद कैसे हुआ। ये जो तस्बीह आई है और इस तस्बीह को जनाब फ़ातिमा ज़हरा से तस्बीह क्यों दी जा रही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम आप देखिए कि कायनात की सबसे अज़ीम बीबी, कायनात की सबसे अज़ीम बीबी यानी ख़ज़ाने कुदरत में अगर देखा जाए तो वो वाहिद सांचा था जिसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा को ढाला गया। इसके बाद खालिक़ कायनात में कोई ऐसा सांचा मिले ही गा नहीं कि जिसमें कोई दूसरी बीबी आ सके। और खालिक़ कायनात के सांचे में वाहिद अली थे, वो आखिरी सांचा था जिसमें जो है मौलाए कायनात आए। और ये दो सांचे ऐसे हैं कि आप पूरी कायनात में यानी खालिक़ कायनात की कुदरत में आप देख लीजिए कि इससे बड़ा कोई सांचा नहीं था। तो अज़ीज़ों आप अंदाज़ा लगाइए वो अज़ीम बीबी, वो अज़ीम मौलाए कायनात जिनका मर्तबा ये, जिनकी अज़मत ये, जिनकी फजीलत ये, लेकिन आप देखिए वही दुनिया में काम भी कर रही हैं। यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा अपने ही हाथों से चक्कियाँ भी चला रही हैं, आटा भी पीस रही हैं, बच्चों के कपड़े भी धुल रही हैं, बच्चों के लिए खाना भी बना रही हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम यही वजह थी कि जब मौलाए कायनात ने देखा कि बीबी काम करते करते थक जाती हैं, निढाल हो जाती हैं, तो मौलाए कायनात आते हैं बीबी के पास, फरमाते हैं बीबी हमने सुना है कि आपके बाबा के पास कुछ असीर आए हैं, जाओ और अपने बाबा से कह दो कि हमें कोई कनीज़, कोई ग़ुलाम अता फ़रमा दे ताकि वो हमारे काम में हमारी मदद फरमाए। अभी देखिए जनाब फ़िज़्ज़ा शहज़ादी के घर की कनीज़ नहीं है, अभी शहज़ादी ख़ुद अपने घर के काम अंजाम दे रही हैं। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा जाती हैं और जैसे ही रसूल इस्लाम के घर पे पहुँचे तो देखा कुछ अफराद रसूल इस्लाम के साथ बैठे हुए हैं, तो शहज़ादी फ़ौरन वापस आ गई। अब यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि रसूल इस्लाम किस कदर अपनी बेटी से मोहब्बत कर रहे थे, कितना चाहते थे अपनी बेटी को कि जैसे ही काम से फुर्सत मिली पहला काम ये किया, सब कुछ छोड़ने के बाद सीधे जनाब फ़ातिमा ज़हरा के घर पर आए। और आने के बाद फरमाते ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, ये बताओ तुम किस काम से हमारे यहाँ आए थे। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने शर्म से सर को झुका लिया
تو مولائے کائنات کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ ہم نے بھیجا تھا، اس لیے کہ فاطمہ اکثر کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی، تو ہم نے سوچا آپ کے یہاں کوئی اسیر آئے ہیں، مسکین آئے ہیں، تو آپ ایک کنیز دے دیجئے تاکہ جناب فاطمہ زہرا کے کام میں ان کی مدد کریں۔ تو ایک مرتبہ رسول اسلام مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز دے دوں، ایسا تحفہ دے دوں جو دنیا کے تمام کاموں سے افضل ہو، جو دنیا کے تمام دولت سے بھی افضل ہو، جو دنیا کے تمام غلام اور کنیز سے افضل ہو، بس جیسے ہی یہ جملہ کہا فوراً بیٹی نے فرمایا بابا جان جلدی دیجئے، جلدی دیجئے۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا کہ سنو ہم تمہیں ایک تسبیح دے رہے ہیں کہ اگر تم اس تسبیح کو ہر نماز میں اور رات میں سونے کے وقت اگر تم اس تسبیح کو پڑھ لو گے تو یہ دنیا کی تمام دولتوں سے افضل ہے، دنیا کے تمام غلام و کنیز سے افضل ہے اور دنیا کے تمام پریشانیوں سے افضل ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ کیا فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ تسبیح بتائی۔ اور اس کے بعد جناب زہرا نے شروع کی تو یہ تسبیح جو ہے تسبیح جناب فاطمہ زہرا ہو گئی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم آپ یہ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں تسبیح جناب فاطمہ زہرا، ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بند مومن 1000 رکعت نماز پڑھے اور اس میں تسبیح جناب زہرا نہ پڑھے اور کوئی بند مومن 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے اندر تسبیح جناب زہرا پڑھ لے تو کہا یہ 2 رکعت نماز 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ 1000 رکعت سے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کے ختم ہوتے ہی فوراً تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھنا شروع کر دے، یعنی بغیر پہلو بدلے ہوئے، بغیر ادھر ادھر کروٹ لیے ہوئے، یہاں تک کہ وہ جیسے ہی تسبیح جناب زہرا ختم کرے گا اللہ اس کے گناہ اور اس کے والدین کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ نماز قبول کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز علی کی ولایت سے قبول ہوتی ہے۔ نماز اگر آپ کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اور نماز میں وزن کون پیدا کرتا ہے؟ کہ یہ تسبیح جناب زہرا۔ پتہ یہ چلا کہ شوہر نماز کو قبول کراتا ہے، اگر ولایت کے ساتھ ساتھ تسبیح نہ پڑھی جائے تو نماز میں وزن نہیں پیدا ہوگا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم لیکن ہمارا مشغلہ کیا ہے؟ ہم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو اتنی اجلت میں پڑھتے ہیں کہ فوراً نیت کیا تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، منہ میں زبان بھی صحیح نہیں نکلتی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، جبکہ 1 منٹ تسبیح جناب فاطمہ زہرا جس کی یہ عظمت ہو، جس کی یہ فضیلت ہو، اگر 1 منٹ آپ اجلت نہیں بلکہ اس بی بی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بی بی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھ لیں تو یہ صرف اور صرف پریشانیوں سے دور نہیں کرتی، تمام چیزوں سے آپ کو تمام مشکلات سے بھی نجات دلا دے گی۔ ایک صلوات بھی بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں سنگ کعبہ سے بھی زیادہ تیری دیوڑی کا وقار، سنگ کعبہ سے بھی
ज्यादा तेरी ड्योढ़ी का बेकार। अब वो से आके फरिश्तों ने तेरे दर के लिए, वो से आके फरिश्तों ने तेरे दर के लिए। अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाला। इसलिए कि तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सबसे अफजल इबादत है। आप कहेंगे ये कैसे सबसे अफजल इबादत हो सकती है? तो आप देखिए, तारीख़ उठाइए, अगर कायनात में इससे बड़ी कोई इबादत होती, कौन फरमा रहा? पाँचवें इमाम, कि अगर कायनात में इससे बड़ी कोई इबादत होती तो रसूल इस्लाम जनाब ज़हरा को तोहफे में वो इबादत देते, तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा न देते। और तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा का देना इस बात की दलील है कि इससे बड़ी कायनात में कोई इबादत ही नहीं है। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि पूरी कायनात तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा करे। जितनी भी इबादतें हैं आप देखिए, सब तस्बीह पढ़ रहे हैं, खुदा की हम्द व सना कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल इस्लाम ने कितनी मरतबा फरमाया? का 34 मरतबा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, अल्लाहु अकबर कहना सवाब है, नेक काम है। तो आप कहेंगे कि हुज़ूर रसूलुल्लाह ने 34 मरतबा बताया है, तो हम क्यों ना 65 मरतबा पढ़ें, हम क्यों ना 70 मरतबा पढ़ दें, हम क्यों ना 100 मरतबा पढ़ दें? भाई हो सकता है कि नहीं? भाई अल्लाहु अकबर कहना कोई गलत काम तो है नहीं, नेक काम है, सवाब का काम है। तो 34 बताया है, हम 68 पढ़ेंगे? कहा नहीं, जितना बताया है उसके अंदर कुछ ना कुछ मसलहत है। इसलिए दीन में आपको घटाने बढ़ाने का हक नहीं है। दीन आप अपने एतबार से घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। क्या आप रसूलुल्लाह से ज़्यादा जानते हैं कि रसूलुल्लाह ने 34 बताया? क्या रसूल को नहीं मालूम था कि अल्लाह अकबर अगर ज़्यादा पढ़ा जाएगा तो उसमें सवाब है? सुबह की नमाज 2 रकात, आप कहें नहीं 10 पढ़ेंगे, तो क्या आप अल्लाह से ज़्यादा जान रहे हैं? तो अज़ीज़ो, दीन में अब अपने जेब से घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं। बस जितना बता दिया गया है उतना ही करिए, उसी में सवाब है। अब ज़ाहिर सी बात है, जो ज़्यादा काबिल बनने लगते हैं तो कहते नहीं इतना ही नहीं, इतना हम पढ़ेंगे। तो अजीज़ों, एक मिसाल दे दे। मिसाल के तौर पर आप देखें, आप सब गांव के रहने वाले हैं। गांव में आप जाइए तो वहाँ सबके घरों में अक्सर हाता होता है, जो घेर देते हैं लंबा चौड़ा, उसमें 2-4 दरख्त भी लगा देते हैं, पेड़ ओड़, वो बाउंड्री घेर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़बान में हाता। अब जाहिर सी बात है, आपके उस हाते में हम पहुँचे तो वहाँ 10-15 जिन आ गए, हमको घेर लिए। जिन जानते हैं ना जब आगे घेरे और बोले मौलाना साहब यहाँ पर ख़जाना है। भाई जिन को तो सब देख नहीं सकता है, सामने आ गए तो दिख गए, कहीं यहाँ पर ख़जाना है, लेकिन मिलेगा कैसे? का 10 कदम ऐसे जाइए और 7 कदम इधर जाइए, वहाँ पर खोदिए, वही मिल जाएगा। हमने कहा ये देखो, हमें बुढ़ा समझ रखा क्या? अभी हम जवान हैं, 10 क्यों चलेंगे, हम 20 कदम जाएंगे। उन्होंने 7 बताया तो हम 14 कदम जाएंगे। अब बताइए, उन्होंने 10 बताया था, 7 बताया था, हम 20 और 14 गए, वहाँ खोदेंगे तो मिलेगा कुछ? कुछ नहीं मिलेगा ना। अब रसूल ने क्या फरमाया था? 34। उसने क्या बताया था? 10। अब 10 जाएंगे, 7 जाएंगे, खोदेंगे तभी ख़जाना मिलेगा। इसी तरीके से रसूल ने कहा 34। तो अजीज़ों, अगर हम 32 पढ़ेंगे तब भी सवाब नहीं मिलेगा, 36 पढ़ेंगे तब भी सवाब नहीं मिलेगा। पढ़ना है 34 ही। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाल। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जितना बताया उसके अंदर दीन के अंदर मसलहत होती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब तस्बीह आई तो आप बताइए, जनाब ज़हरा ने सबसे पहले जो तस्बीह बनाई किस पे गिनी? क्या उंगलियों पे गिनी? जाहिर सी बात, अगर आप उंगली पे भी गिनेंगे तो ये रोज़े महशर क़यामत के दिन कम से कम गवाही देगी, परवरदिगार इस पे तेरा नाम लिया गया। लेकिन जनाब ज़हरा ने उंगलियों पे नहीं गिनी। तो जाहिर सी बात, उस ज़माने में प्लास्टिक वगैरह भी तो नहीं थी कि जैसे आज प्लास्टिक के दाने आ गए हैं, आपने बना लिया है, उस पर तस्बीह गिन रहे हैं।
تو جناب زہرا نے کس چیز سے بنائی؟ کہا مٹی کی بنائی، مٹی کی بنائی۔ تو اس زمانے میں تو کربلا تھی نہیں، امام حسین علیہ السلام تو شہید نہیں ہوئے تھے، خاک شفا تو تھی نہیں، کربلا آباد ہوئی نہیں، کربلا تو چٹیل میدان تھا۔ تو مٹی کہاں سے آئی؟ ہم نے کہا بھائی یہ مٹی کہاں سے آئی؟ تو کہنے لگے بھائی آپ سے کیا مطلب ہے؟ کہا بھائی کائنات کی پہلی تسبیح بن رہی ہے، مٹی بھی تو اچھی ہونی چاہیے۔ تو عزیزو میں کہوں گا فاطمہ کو مٹی تلاشنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے اپنے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لیں، وہ بھی بابرکت ہے۔ رسول کے قدموں سے اٹھا لیں، علی کے قدموں سے اٹھا لیں، حسنین کے قدموں سے اٹھا لیں، اپنے گھر کے کسی کونے سے اٹھا لیں، خانہ کعبہ سے منگا لیں، اس سے بابرکت والی مٹی اور کہاں ملے گی؟ لیکن جناب زہرا نے نہ اپنے قدموں کی مٹی لی، نہ علی کے قدموں کی لی، نہ اپنے بابا کے قدموں کی، نہ اپنے گھر کے کسی کونے سے لی، نہ خانہ کعبہ سے لیا۔ کہاں سے منگایا؟ کہ احد کے میدان سے، احد کے میدان سے۔ ہم کہیں گے احد کے میدان سے کہاں سے منگائی؟ فرمایا جناب حمزہ کی قبر سے۔ کہاں سے آئی؟ جناب حمزہ کے قبر سے آئی۔ تو عزیزو بے شک جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا تھے، لیکن کیا یہ رسول اللہ سے افضل تھے؟ کیا یہ علی سے افضل تھے؟ کیا یہ فاطمہ سے افضل تھے کہ جو جناب زہرا نے اپنے قدموں کی مٹی چھوڑ کر جناب حمزہ کی قبر سے منگایا، رسول کے قدموں کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی مٹی کو چھوڑ کر وہاں سے منگایا؟ کیوں منگایا؟ کہا اس لیے، اس کا جواب ہے کہ اس لیے کبھی کربلا آباد نہیں ہوئی، امام حسین علیہ السلام ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، خاک شفا ابھی نہیں ہے، لیکن جناب حمزہ کا ایک لقب تھا، کہ وہ لقب کیا ہے؟ سید الشہداء۔ یعنی جناب حمزہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے شہید تھے۔ جناب فاطمہ زہرا نے مٹی کہاں سے لی؟ سید الشہداء کے قبر سے، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو جب بھی تم سجدہ کرو گے تو سید الشہداء کے مٹی پر اور تسبیح گنو گے، جو تسبیح بنائی جائے گی وہ بھی سید الشہداء کے قبر کی مٹی ہوگی۔ اس زمانے میں سب سے بڑے سید الشہداء جناب حمزہ تھے، آج کے زمانے میں میرا لال حسین ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد وال۔ تو عزیزان محترم یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم مسئلۃ اسلام کو نہ سمجھیں، ورنہ جناب زہرا نے فرمایا کہ سید الشہداء کی جو مٹی ہوتی قبر کی وہ بابرکت ہوتی ہے، اور اس مٹی کی جو ہے جناب سیدہ نے خاک شفا بنائی اور تسبیح بنائی کہ اب اگر تم اس پہ عبادت کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ تو عزیزان محترم اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، اور ان کی مٹی جو قبر کی ہے وہ خاک شفا بابرکت ہے، اور خود رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ کربلا کی سرزمین جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کا ایک حصہ ہے۔ وہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کا مسلمان جنت میں جانے کے لیے پریشان ہے، ہر عمل انجام دے رہا کہ ہم جنتی ہو جائیں، ہم جنتی ہو جائیں، ہم جنت میں پہنچ جائیں، لیکن زندگی میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن شیان حیدر کرار جو علی کا غلام ہے، جو اہل بیت کا غلام ہے، وہ کربلا جانے کے لیے پریشان ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جہاں میرے مولا کا قدم پڑ جائے وہی جنت ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ اس لیے کہ جنت افضل نہیں ہے، جہاں مولا کا قدم پڑ جائے وہ جگہ افضل ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ہر شیان حیدر کرار کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم کربلا پہنچ جائیں، ہم مشہد پہنچ جائیں، ہم کاظمین پہنچ جائیں،
ہم نجف پہنچ جائیں، ہر شیان حیدر کرار کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں جو افراد نہیں گئے، پروردگارہ جلد سے جلد انہیں ان روضہ مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آلہ۔ اور عزیزان محترم، عظمت سمجھیے آپ کربلا کی سرزمین کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، ایک عیسائی عالم آتا ہے اور آنے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تمہارا اسلام، تمہارا یہ شیعہ، تمہارا یہ مذہب حق ہے، سچا ہے، تو کوئی ایسی دلیل پیش کرو جسے ہم رد نہ کر سکیں، جسے ہم کاٹ نہ سکیں، تو ہم تمہارے اسلام کو قبول کر لیں گے، ہم شیعت کو قبول کر لیں گے۔ اب عزیزان محترم، تمام شیعان حیدر کرار اور مسلمان پریشان، دلیل پہ دلیل دی جا رہی ہے، قرآن کی دلیل، روایتوں کی دلیل، حدیث کی دلیل، سوروں کی دلیل، وہ سب کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، اور سب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آج آپ یہ کھائیں گے، آپ یہ پہنیں گے، آج یہ پئیں گے، ایسا عالم۔ اب سب پریشان ہوئے۔ تو اسی زمانے میں اصفہان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مرجع تھے، جن کا نام تھا، ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آلہ، علامہ فیض قاشانی۔ یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں حضور ایسا ایک عیسائی کا عالم آیا ہے، آپ چلیے مسئلے کو حل کر دیجئے۔ روایتوں کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے سب وہ رد کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آئے، کہا بھائی تمہیں ہم نے سنا سب کچھ معلوم ہے؟ کہا ہم سب بتا دیں گے، آپ نے کیا کھایا، آپ نے کیا پیا، آپ نے کیا پہنا، ہم سب بتا دیں گے۔ اگر تمہارا مذہب، تمہارا اسلام سچا ہے تو اپنے اسلام کے حق میں کوئی ایسی دلیل دو جسے ہم کاٹ نہ سکیں، جسے ہم کاٹ نہ سکیں، جسے ہم رد نہ کر سکیں، ہم تمہارے مذہب کو، تمہارے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اب عزیزان محترم، ایک مرتبہ علامہ نے اپنے جیب میں ہاتھ کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد ہاتھ کو بند مٹھی باہر نکالا، کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا، بتا میرے ہاتھ میں کیا۔ آپ سمجھے مرجع کسے کہتے ہیں؟ مرجع کی منزل کیا ہے؟ ارے مرجع اگر نہ ہو تو تمہیں اہل بیت کی عظمت بھی نہ ملے اور نہ صحیح دین تک پہنچ سکتے ہو۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آلہ۔ کیا فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بتا۔ اب عزیزوں، اس عیسائی عالم کے پسینے چھوٹنے لگے، اس کی پیشانی پہ پسینے آنے لگے۔ ایک مرتبہ علامہ نے فرمایا بتاؤ پسینے کیوں آ رہے ہیں، بتاؤ۔ کہہ رہا ہے وہ عیسائی عالم، پسینے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جانتا نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اسی لیے تو پسینے آ رہے ہیں، مجھے پتا ہے۔ کہ اچھا پتا ہے تو بتاؤ، پتا ہے تو بتاؤ۔ وہ ایک مرتبہ کہتا ہے میں بہت ہی تعجب میں ہوں اور بڑی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں کہ تو زمین پر بیٹھا ہے اور تیرے ہاتھ میں جنت کی مٹی۔ محمد، کہا مجھے تعجب اس بات کا، حیرانی اس بات کی، پریشانی اس بات کی ہے کہ تو زمین پر بیٹھا اور جنت کی مٹی تیرے ہاتھ میں۔ بھئی ایک مرتبہ علامہ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، تیرا علم بتاتا ہے یہ جنت کی مٹی ہے؟ کہا یہ جنت کی مٹی ہے۔ کہا یہ تیرے پاس آئی کیسے؟ بھئی ایک مرتبہ علامہ نے فرمایا صرف میرے پاس ہی نہیں ہے بلکہ ہر شیعان حیدر کرار کے گھر میں بھی ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آلہ۔ تو عزیزان محترم، حیران و پریشان وہ عیسائی عالم فرماتا ہے تعجب اس بات کی کہ تو یہاں زمین پہ بیٹھا اور جنت کی مٹی تیرے ہاتھ میں، یہ حیرانی ہے۔ کہا یہ اچھا بتا تیرا علم کیا بتاتا، کیا 100% یہ سچ ہے؟ کہا 100% یہ سچ ہے، میرا علم کہتا ہے یہ جنت کی مٹی ہے۔ تو ایک مرتبہ علامہ فرماتے ہیں تو سچ فرما رہا ہے، یہ جنت کی مٹی ہے، میرا رسول بھی فرما رہا ہے یہ جنت کی مٹی ہے، میرا رسول بھی کہہ رہا ہے، تو بھی کہہ رہا ہے یہ جنت کی مٹی، میرا رسول بھی کہہ رہا ہے۔
اور میرے رسول نے یہی بتایا ہے کہ کربلا کی مٹی جنت کی مٹی ہے۔ اب بتائیں اس سے بڑی دلیل تجھے اور کیا چاہیے اسلام کی حقانیت کے لیے؟ تو عزیزان محترم، اب یزیدیوں کو بتا دو کہ آج بھی حسین کے خون میں اتنی حرارت ہے کہ کافروں کو حور علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وال۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ عزیزوں، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، آج بھی خون حسین میں یہ حرارت ہے کہ کافر آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ خاک شفا کی عظمت ہے کہ جناب زہرا نے فرمایا کہ جس کے پاس اگر خاک شفا ہے وہ تمام پریشانیوں کی نجات دلاتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو تھوڑی سی خاک شفا اپنے جیب میں رکھ کر چلیے، یہ تمام خطرات سے آپ کو محفوظ رکھے گی۔ خاک شفا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ شیان حیدر کرار کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ خالق کائنات نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہمارے لیے۔ تو عزیزوں، یہ خاک شفا جو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور خصوصاً اس بات کا خیال رہے کہ رات میں سوتے وقت جب بھی ہم بستر پر جائیں تو ایک مرتبہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھ کر سوئیں، اس لیے کہ اس کا پڑھنے کا ثواب یہ ہوگا کہ تمام خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے ہم، اور پوری رات ہمیں ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ بس عزیزان محترم، اس لیے کہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ بی بی جس کی یہ عظمت، جس کا یہ مرتبہ، جس کی یہ فضیلت، لیکن دنیا نے عظمت زہرا کو پہچانا نہیں۔ کیسے کیسے ظلم سیدہ کے اوپر ہوئے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ جہاں ہر جگہ رسول اسلام پہچنوا رہے تھے، لیکن ادھر رسول کی اسلام کی آنکھ بند ہوئی، ظلم کے ایک پہاڑ ٹوٹ پڑے سیدہ پر۔ سیدہ کو مرثیہ پڑھنے پر مجبور کر دیا گیا کہ سیدہ فرماتی بابا آپ کے اوپر، آپ کی بیٹی پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، اگر یہ دن کے اجالے میں ڈھائے جاتے تو یہ رات کی تاریخیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ارباب اعضا، یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیے کہ کم و بیش رسول خدا اور مولائے کائنات کی عمر یکساں تھی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو 63 سال کی عمر میں رسول اسلام بھی اس دنیا سے گئے ہیں، اور 63 سال کی عمر میں مولائے کائنات بھی اس دنیا سے گئے ہیں۔ لیکن رسول اسلام اس دنیا میں 63 سالہ زندگی میں ساری مشکلات، سارے اس مصائب کو کم و بیش 80 جنگیں لڑ کر اس دنیا سے گئے۔ لیکن جب رسول اسلام اس دنیا سے گئے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اسلام کے ریش مبارک کے صرف اور صرف 13 بال سفید تھے، 13 بال۔ لیکن مولائے کائنات بھی کم و بیش اسی عمر میں اس دنیا سے گئے، اور سارے مصائب و مظالم جو رسول اسلام کے تھے ان کے ساتھ تھے شریک۔ لیکن کچھ ایسے مصائب مولائے کائنات کے اوپر پڑے ہیں کہ جب مولائے کائنات اس دنیا سے گئے ہیں تو پوری ریش مبارک مولا کی سفید ہو چکی تھی، اس لیے کہ مولا نے وہ ساری مظلومیت کو دیکھا ہے۔ مولا کے سامنے سیدہ کو تماچا مارا گیا، مولا دیکھتے رہے، مولا کے سامنے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، مولا دیکھتے رہے، کچھ نہ کر سکے، مولا رو بھی نہیں سکتے تھے، بی بی کی پریشانیوں پر مولا گریہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ارباب اعضا، ذرا تصور کیجئے گا کہ مولا کائنات سے بڑا مظلوم اس کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ ارباب اعضا، یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام کی وفات کے بعد مولا کائنات اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے 60 مرتبہ لوگ
علی کے در پر آتے ہیں، دروازے پر دھک الباب کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی کو گھر سے باہر نکالو، تو مولائے کائنات فرماتے ہیں بھی میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک میں اس قرآن کو جمع نہیں کر لیتا ہوں، تب تک علی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ ارباب ازا روایتوں میں ملتا ہے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ 60 مرتبہ، اور جب 60ویں مرتبہ لوگ آئے ہیں تو ایک مرتبہ جناب زہرا فرماتی علی آپ بیٹھ جائیے، آج ہم دروازے پہ جاتے ہیں، آج ہم انہیں اپنی عظمتوں کو بتاتے ہیں، آج ہم اپنی فضیلتوں کو بتاتے ہیں، لیکن ارباب ازا یہ ابھی تک جو آ رہے تھے پیغام لے کر آ رہے تھے، لیکن آج جو آ رہا ہے شہزادی کو نہیں پتا ہے کہ یہ پیغام لے کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ یہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی سے فرمایا کہ علی کو نکالو، تو ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا علی نہیں نکلیں گے کہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے کہ تم اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ ارے جس گھر پہ جس دروازے پہ رسول آ کر سلام کرتے تھے، ارے جس دروازے پہ رسول کے نواسے حسن اور حسین رہتے ہیں، ایک مرتبہ فرماتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ارباب ازا دروازے پہ آگ لگا دی گئی، آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے چاہا کہ جلدی سے دروازے کو بند کر لے، عزیزو ملعون کنفوس، جس کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی صرف اس کے نام سے میں گریہ کرتا رہوں تو کافی ہے۔ ارے جلتے ہوئے دروازے پہ ایسی لات ماری ہے کہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا، سیدہ دیوار کے بیچ میں، ارے دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئی۔ ایک مرتبہ سیدہ نے آواز دی یا علی، یا علی مجھے بچاؤ، یا علی ارے میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، یا علی میرے شکم میں میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ ادھر سیدہ آواز دے رہی ہے، ادھر علی کے گلے میں ریسمان۔ ارباب ازا یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ غش افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ فضہ سے سوال کیا فضہ علی کہاں، علی کہاں ہے؟ ارباب ازا ایک مرتبہ فضہ نے فرمایا اے بی بی ظالم لے کر گئے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ سیدہ اپنے درد کو بھول جاتی ہیں، فرماتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ ظالم میرے علی کو قتل کر دے۔ فوراً رسول اسلام کا پیرہن لیا، گھر سے باہر نکلی، آواز دیتی علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ ارباب ازا جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مسجد نبی بلند ہوئی، آثار قیامت ظاہر ہوئے، لوگوں نے علی کو چھوڑ تو دیا۔ میں کہوں گا اے بی پی ارے آپ بڑی خوش نصیب تھی کہ آپ وقت کے امام کو بچانے کے لیے نکلی، لیکن آپ نے امام کی دفاع بھی کیا اور امام کو بچا کے بھی لے آئی۔ لیکن اے بی بی کربلا کے میدان میں زینب ایک بلندی پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، حسین کے سر و گردن میں جدائی ہو رہی تھی، زینب آواز دے رہی تھی اے عمر صاحب ارے تو کھڑا ہوا کیا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ زینب وقت امام کو نہ بچا سکی، حسین کے سر و گردن میں جدائی ہوئی، آسمان سے خون کی بارش۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیم الامر سیعلم الذین ظلموا یوم۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے ان آنسوؤں کو ہمارے لیے زاد آخرت قرار فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔
بارے تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں، بالخصوص تبسم سید بنت صابر شیخ، پروردگار چہاردار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، کہ درجات میں بلندی عطا فرما۔ بارے تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو مریض ہے، بالخصوص مولانا اور شان حیدر صاحب، اور جہاں جہاں بھی لوگ مریض ہیں، بالخصوص حقیر پروردگار چہاردار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بارے تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں حاضرین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ بارے تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہیں، بی بی کے عزادار ہیں، پروردگار ان سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص اس منحوس کرونا وائرس سے حفاظت فرما۔ بارے تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں دشمنان اہل بیت اور دشمنان زہرہ کو نیست و نابود فرما۔ بارے تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں تمام پریشانیوں کے خاتمے کے سلسلے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے عمل انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ سمیع الدعا۔ آپ حضرات سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تبسم سید بنت صابر شیخ مرحوم کی روح کو بخش دیں۔